हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिजा करें। हज़रत साहब चिल्ला कशी कर रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने इर्द गिर्द कुछ साए से महसूस हुए। फिर इन साओं ने उनके बगलों में हाथ डाला और उसके बाद उन्हें लेकर फ़िज़ा में बुलंद हो गए। हज़रत साहब के मुंह से अरे अरे की आवाज़ें निकल रही थीं और वो फ़िज़ा में बुलंद होते जा रहे थे। मुशीरा बेगम और ताहिरा बेगम आज भी निगरानी पर थीं। पहले 2 दिन भी उन्होंने निगरानी की थी। असल में वो ये देखना चाहती थीं कि इमली के दरख्त के नीचे की मुलाकातें तो बंद हो गईं, अब क्या होता है। लेकिन उन्हें सिर्फ हज़रत साहब नज़र आए थे, बाकी उन्होंने कुछ नहीं देखा था। यकीनन शाहनम ने बेहालत मजबूरी इन दिनों अशीरा से ना मिलने का फ़ैसला किया था। तीसरी रात भी मुशीरा बेगम और ताहिरा बेगम ताक में थीं और उन्होंने हज़रत साहब को फ़िज़ा में बुलंद होते हुए देखा और फिर वो वापस ना आए। दोनों ये देखकर दंग रह गईं। हज़रत साहब से उनकी अकीदत कुछ और बढ़ गई थी। सुबह को हज़रत साहब की तलाश हुई तो मुशीरा बेगम और ताहिरा बेगम ने ज़मीं आसमां के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। अरे अल्लाह की कसम, जो कुछ हमारी इन गुनाहगार आँखों ने देखा, हम तो सारी रात सो ही ना सके। मौज़म अली, आप यकीन करो, बड़ी बुलंदो बाला शख्सियत थी उनकी। अरे पालती बैठे बैठे फ़िज़ा में ऊपर उठने लगे और उसके बाद आसमान की बुलंदियों में गायब हो गए कि बुज़ुर्गों का मकाम ही ये होता है। आप लोग पता नहीं क्या फ़ुज़ूल बातें कर रही हैं। उनका सामान भी यहीं रखा हुआ है। अगर उन्हें हमसे रुपोशी ही इख्तियार करनी थी तो फिर भला सामान छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी। अपने सामान के साथ चले जाते। जूते तक तो मौजूद हैं उनके। अब तो ये अल्लाह जाने, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हज़रत साहब ऐसे गुम हुए कि वापस नहीं आए। सबसे ज़्यादा खुशी ताहिरा बेगम और मुशीरा बेगम को थी। मुशीरा बेगम ने कहा, अरे खस कम जहाँ पाक, हमारा काम रुक गया था। ज़रा देखना है कि इन दोनों का क्या हो रहा है। अब तो ना दोपहर को वो इमली के पेड़ के नीचे नज़र आते हैं, रात की तो खैर गुंजाइश ही नहीं थी। अब करना क्या चाहिए। हज़रत साहब चले गए हैं, जगह खाली हो गई है, आज देखें क्या होता है। और उस रात जब वो अपनी मखसूस जगह पर पहुंची तो उन्होंने अशीरा और शाहनम को इमली के दरख्त के नीचे देखा। दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। अशीरा की गर्दन झुकी हुई थी और शाहनम उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। अचानक ही ताहिरा बेगम ने कहा, अरे अरे मुशीरा बाजी, इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। आप ज़रा यहाँ रुकें, मैं मुअज़्ज़म अली को बुला कर लाती हूँ। सोच लो, हिम्मत है या नहीं। आप रुके तो सही यहाँ, ताहिरा बेगम ने कहा और तकरीबन दौड़ती हुई मुअज़्ज़म अली के कमरे की जानिब चल पड़ी। मुअज़्ज़म साहब अभी जाग ही रहे थे। ग़ालिबन उनके जहन में हज़रत साहब का मसला उलझा हुआ था। ताहिरा बेगम को आंधी तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल होते देखकर बोली, खैरियत, क्या मुसीबत नाजिल हो गई आप पर? उठ जाइए, कसम अल्लाह की, जूते पहन लें। क्या मतलब है आपका? कहाँ जाना है? अरे मेरे सीने में तूफ़ान उमड़ रहा है और आप पूछ रहे हैं कहाँ जाना है। आइए ज़रा, मेरा भी आप पर कोई हक है। सारे हुकूक आपके ही हैं, मगर ज़रा बताइए तो सही, किस्सा क्या है। मुअज़्ज़म अली साहब ने उठते हुए कहा, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ मुअज़्ज़म अली, बहुत अरसे से। आज अपनी आंखों से देख लो, सब पता चल जाएगा। और फिर ताहिरा बेगम मुअज़्ज़म अली को लेकर उस जगह आ गईं जहाँ से वो इमली के दरख्त के नीचे झाँका करती थी। इत्तेफाक की बात ये कि चांदनी खिली हुई थी और अशीरा और शाहनम को साफ देखा जा सकता था। मुअज़्ज़म अली साहब ने हैरत से ये मंज़र देखा और बोले, ये क्या किस्सा है? मैं बताती हूँ मुअज़्ज़म भाई। देखें, इंसान जहाँ रोटी खाता है वहाँ की वफ़ादारी भी उस पर फ़र्ज़ है। मैंने ही पहले ये मंज़र देखा था और ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह न दिखाए जो कुछ देख चुकी हूँ। बहुत दिन से ये चक्कर चला हुआ है। सोचा था कि किसी वक्त तुम्हें लाकर दिखा दिया जाए ताकि ये ना समझो कि हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हें भतीजी के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अरे हम तो बहुत दिन से ये खेल देख रहे हैं। फिर हज़रत साहब आ गए तो इरादा मुलतवी कर दिया। अब अल्लाह जाने वो कहाँ चले गए। 3 दिन से अमनो अमान था,
لیکن آج پھر دو دل دھڑکتے ہوئے املی کے اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شاہنم، مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوتا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھولی جائے، سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہے ہم دونوں بہنوں نے مل کر۔ کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو۔ دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے، اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہی تھی۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شاہنم عشیرہ سے کہہ رہا تھا، اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ عشیرہ سسکیاں بھرنے لگی۔ شاہنم بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ عشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں، بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہ رہی تھی، پہلے طاہرہ بیگم اور اس کے بعد مشیرہ بیگم دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے تھے، اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی گئی تھی۔ شاہنم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بے پناہ خراب رہی، اور اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی۔ ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا، اور ایک دم ہنس پڑی، پھر اس کی کمر میں گدگدی کر کے بولی، ایک بات کہوں، جو بات ماننے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو عشیرہ۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ، اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مچ شاہنم لاکھوں میں ایک ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آؤ چلو، ابو انتظار کر رہے ہیں۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، مجھے ایک بات بتاؤ گی نظم؟ ہاں پوچھو۔ کیا تایا ابو بہت شدید غصے میں ہیں؟ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، نظم نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرہ لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شاہنم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شاہنم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، اور وہ بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا، وہ پرسکون نظر آئے، پھر ان کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، تاہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں کی تو جان پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، وہ جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، عشیرہ، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہیں روک سکا، لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں گی، اور میں اس کے لیے تگ و دود بھی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنے لیے شاہنم کا انتخاب کر لیا ہے۔ بے شک جہاں تک میں نے شاہنم کا جائزہ لیا ہے وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی، لیکن بیٹے تم جانتی ہو وہ ایک معمولی ڈرائیور ہے، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں، اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے اس کے بعد میں اسے یہاں نہ رکھ سکوں گا،
تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ عشیرہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ معظم علی چند لمحات کے بعد پھر بولے، تم اگر شاہنم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت عشیرہ کی گردن ہل گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ دوسرے دن معظم علی نے شاہنم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ شاہنم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت نہیں ضائع کروں گا، مجھے بتاؤ، کیا تم عشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، اس نے بلا جھجک کہا۔ معظم علی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرات پر میں تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نثر سے کم نہیں ہے۔ جی مجھے علم ہے، شاہنم نے سادگی سے کہا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہو۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا، اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ باہری جہیز لائے گی، تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ جی، ہر بات میں جی جی، کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ بہت بہتر، جا سکتے ہو، معظم علی نے کہا، اور پھر وہ شاہنم کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئیں۔ آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں عشیرہ کا نکاح شاہنم کے ساتھ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گی؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں۔ مگر دولت اور جائیداد میں تو اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیے معظم علی، اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں۔ ان کا نکاح پڑھائیں اور رفو چکر کریں دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے غرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح کیے دیتے ہیں، 1-8 دن میں شاہنم اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے عشیرہ اور شاہنم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حجلہ عروسی عشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نے لی تھی۔ دونوں بہت دیر تک عشیرہ کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شاہنم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ عشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا، لیکن عشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو عشیرہ کو درخت کی جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ نے لاکٹ دیکھا، پھر شاہنم کو۔ شاہنم بولا، یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عشیرہ۔ آؤ اٹھو، یہ ہمارا حجلہ عروسی نہیں ہے۔ آؤ، اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شاہنم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگھی کھڑی ہوئی تھی، جس میں چاروں طرف زر نگاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ شاہنم نے عشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگھی چل پڑی۔ عشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگھی فضا میں سفر کر رہی ہو۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر بگھی رک گئی اور شاہنم نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ عشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زرد و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ 2 طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں
اور سامنے ایک تخت پر 2 معمر افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا۔ میرے ماں باپ، شاہنم نے سرگوشی کی۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہرات اس پر نثار کیے جانے لگے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا۔ عشیرہ خواب کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اس کو محل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے، جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چپر کٹ موجود تھا۔ عشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شاہنم، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے عشیرہ، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم اگر یہ سب کچھ تمہارا ہے تو تم وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے عشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا، بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا، اور پھر جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر تم اعتراض نہ کرو تو۔ عشیرہ نے حیران ہو کر شاہنم کی جانب دیکھا اور کہا، تو کیا تم انسان نہیں ہو؟ شاہنم نے کہا، نہیں، میں ایک جن ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ عشیرہ ہکا بکا شاہنم کو دیکھ رہی تھی اور شاہنم اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔